मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। यार एक वाकया पे वाकयात याद आते हैं, क्या करूं, बयान कर लूं, आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा? मुझे लग रहा है आपका मूड ऑफ लग रहा है, कुछ महसूस हो रहा है मुझे। अच्छा खैर, बस छोड़ो यार, वो वाकया नहीं सुना रहा, वो किसी के नाम आ जाता है उसमें। एक साहब आए, बिल वो थी ना फंकारा, नहीं है राबिया, अबे राबिया बसरी नहीं हुए यार, एक जिस बेचारी ने तौबा ताइब की थी, राबिया पीर ज्यादा है या कुछ, अबे नहीं, एक एक्टर है, एक्ट्रेस है, बहरहाल एक एक्ट्रेस है, गालिबन राबिया, एक नाम का एक हिस्सा मुझे याद है, अगला उसके साथ अगला हिस्सा मुझे याद नहीं। तो कोई खूबसूरत अदाकारा है। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी मुलाकात हुई थी ना लाहौर में, उसने मुझे शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया था कि आपने मेरे फेवर में बयान दिया तो अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक दी। तो अब वो तस्वीर भी वायरल हो गई, मेरे साथ कुछ लोग भी थे, तो मुलाकात की उसने, तो वो तस्वीर वायरल हुई। उन्हीं दिनों में एक शख्स आया, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा मैं, आपको क्या पता किसकी बात हो रही है, इसलिए कोई गीबत नहीं है। ये गीबत जब होती है जब पता तो हो ना किसकी बात हो रही। माशाल्लाह अच्छा आदमी था, लेकिन कंफर्म अंधेरे में नजर नहीं आता वो। अगर अंधेरे में उसको खड़ा कर देते तो वो बंदा नजर नहीं आता। और डेंटिंग पेंटिंग का भी काफी काम था उसमें, रिपेयरिंग, मेरा तो मशवरा ही थे पूरा रिपेयर होगा ये, लेकिन बहरहाल इतना था कि डेंटिंग पेंटिंग से बाज लोगों की राय ये थी कि नहीं सेट हो। मेरा ख्याल ये था कि इसको खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा, ये रिपेयरिंग से ठीक होने वाला नहीं। अब मेरा स्टाइल है यार इस तरह बात करने का, क्या करूं मैं, तो आपको कहानी बता रहा हूं ना, जब तक मैं ये नहीं तड़का जाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। अब वो एडमिन को, हमारे उस्मान को तंग कर रहे हैं, बार बार मुफ्ती साहब से मिलना है, बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है, एक दफा दो दफा। मैंने कहा मेरे ये कि स्केजुअल होता है तो मैं लोगों को कहता हूं कि अगली दफा में कुछ जैसे टाइम देता हूं ना मुलाकात का, तो अब इतने लोग हैं तो अब अगली दफा में, ऐसे मैं उसको टालता फिर मैंने कहा अब इसको टाइम दे दो यार। तो काम क्या कह रहे, बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है, मुफ्ती साहब से कहें बहुत जरूरी काम है। तो मैंने उस्मान से कहा कि यार आप इससे काम की नौयत तो पूछो, तो मैं इसको फिर टाइम देता हूं। तो उस्मान ने नौयत पूछी, मुझे बताया कि वो कह रहे हैं कि मैंने मुफ्ती साहब से कहें कि मेरी उससे शादी करा दें, वो जो क्या नाम था, राबिया करके कुछ, राबिया पीरजादा या पता नहीं, लाहौर में होती हैं। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट लेके आया हूं, और इतने दिनों से मैं इसी सिलसिले में आपसे मुलाकात चाह रहा था, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। तो इसको क्या कहता है, मैंने कहा तू मुझे भी पिटवाएगा? कह रहे नहीं पैगाम भेज देना, ट्राई करके देखने में। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मैंने कहा अब इसको दोबारा खोल के जोड़ो उस्मान भाई, अब ये रिपेयरिंग से, ये सॉफ्टवेयर का मसला है, ये सिर्फ ऊपर का मटेरियल का मसला नहीं है, इंटीरियर में भी क्या है। मैंने कहा इसको बोलो खुदा के बंदे, वो तुझसे क्यों शादी करेगी अल्लाह के बंदे। तो खैर मुझे नहीं पता फिर बेचारा कहां चला गया। हमारी दुआ है अल्लाह ताला उसकी वहां शादी करा दे जो उसके लिए बेहतर हो। लेकिन बहरहाल फिर मैंने कहा कि यार ये रिपेयरिंग का केस नहीं है, ये बाकायदा खोल के दोबारा इसको जोड़ना पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर भी इसमें दूसरे डालने पड़ेंगे, अपडेट होने से भी काम चलेगा। लेकिन बहरहाल कॉन्फिडेंस को सलाम है, कॉन्फिडेंस तो एक क्वालिटी तो है ना, कॉन्फिडेंस तो था उसका। खैर असल में जब इश्क सवार हो जाता है ना तो फिर इंसान पागल हो जाता है, उसको इश्क हो गया था, असल बात ये। और ये इश्क माशिकों में ये नॉर्मल है। तो जब इश्क हो जाए ना किसी का, तो इसलिए तो शरीयत ने औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया भाई। कोई टीवी में भी देख देख के भी आशिक हो जाते हैं, वो आशिक हो गया, उसकी नींदें उड़ गई बेचारे की, तो उसको ये उम्मीद हो गई कि शायद हो जाए। जब आशिक होता है ना उसको उम्मीदें हो जाती हैं। तो मैंने कहा तू आशिक हो गया, मुझे क्यों पिटवा रहा है भाई तू उसको पैगाम भेजूंगा, मेरे पास नंबर भी था उनका, मैंने कहा पैगाम भेजूंगा, बोलेंगे वो पहले तो वो कहेगी मुफ्ती साहब ड्रामा कर रहे हैं मेरे साथ, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। खैर देखो, किसी भी चीज की जो फजीलत होती है ना, कोई भी चीज जो काबिल तारीफ होती है, दो वजह से वो काबिल तारीफ होती है और उसको कोई अवार्ड दिया जाता है, कोई उसकी तरफ दिल माइल होता है। या तो उसका मटेरियल ऐसा बेहतरीन हो
کہ بڑا قیمتی ہو. جیسے سونا ہے, سونے سے آپ چھوٹی سی اینٹ بھی بنا دو, کوئی ہار بندے, کوئی چوڑیاں, ایسی نہیں, بس سادہ سی اینٹ بنا دو تو بھی وہ بڑی قیمتی چیز ہے. اس کو بہت سجا کے تمیز سے لاکر میں رکھا جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ جو بنی ہوئی چیز ہے وہ تو ایسے ہی ہے, ایک چھوٹا سا پتھر بنا دیا, لیکن جس میٹیریل سے بنی ہے وہ میٹیریل کیا ہے بولو, وہ بہت قیمتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں انا خلقناہم مما یعلمون, ہم نے تمہیں جس میٹیریل سے بنایا وہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے, وہ غلیظ پانی ہے. مٹی اور مختلف اجزاء کو کشید کے اللہ نے اس کو, جب ماں باپ خوراک کھاتے ہیں تو اس سے وہ اسپم بنتا ہے, وہ اتنا غلیظ پانی ہے کہ لوگوں کو اس سے گھن آتی ہے. ان الم نخلقکم من ماء مہین, قرآن کہتا ہے کیا میں نے تمہیں ایک ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا, انتہائی ذلیل پانی, گھٹیا. جب ہم بنے ہیں تو بھی ایک بہت باریک سی لیئر ہمارے اوپر چڑھا دی گئی ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھنے میں تھوڑے اچھے لگتے ہیں. وہ ذرا سی لیئر ہٹ جائے, اندر گند ہی گند بھرا ہوا ہے. انسان کے جتنے سوراخ ہیں نا, سب سے گند نکلتا ہے. آنکھوں سے کیا نکلتا ہے, آنسو. کیا وہ کوئی خوشبودار چیز ہے؟ کوئی اپنے آنسو نکال کے آپ پہ مل دے, آپ غصے میں ایک تھپڑ لگاؤ گے, یار کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ. ناک سے کیا نکلتی ہے, گندی رطوبت, اتنی گھن آتی ہے. وضو خانے میں کبھی یقین نہ آئے تو آئیں بیٹھیں, دیکھیں لوگ کیسے سڑپے لگا رہے ہوتے ہیں ناک کے, پورے پورے تھپڑے چپکا کے آتے ہیں. یہ آداب ہیں نمازیوں کے مسجدوں میں الحمدللہ, پورے پورے وہ چپکائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے. تو کان سے کیا نکلتا ہے, میل, تیلیاں ڈال ڈال کے لوگ نکال رہے ہوتے ہیں. کسی کو دکھائیں کتنا غصہ آتا ہے, بھائی اپنا گند ہمیں کیوں دکھا رہا ہے. ایک سوراخ کان ہے, منہ سے تھوک, کسی کے اوپر تھوکو چماٹ لگائے گا وہ. باقی جو کچھ راستے تو ایسے ہی وہ ہیں ہی گندگی نکلنے کے لیے, ان کا تو تذکرہ کرتے ہوئے بھی گھن آتی ہے, تصور سے بھی گھن آتی ہے. مسام سے پسینہ نکلتا ہے, وہ بھی بدبودار. لوگ کہتے ہیں یار پسینہ آ رہا ہے, نہا کے آ جا. تو ذرا سی چمڑی ادھڑے نا, اندر کیا ہے, گندی گند, خون ہے وہ ناپاک. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ہماری ڈیتھ ہوتی ہے, موت ہوتی ہے, اسی وقت سے باڈی میں تبدیلی آنا, اندر کا گند باہر آنا شروع, اندر کا جو بھی گند ہے نا باہر آنا شروع. تبھی تو میت کو چھپانے کا حکم ہے. میں بار بار یہ جو بات کہتا ہوں نا کہ میت دکھانے کی چیز نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں. تو میں وہ اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو, انسان کی جیسے ہی موت واقع ہوتی ہے فوراً اس کے اندر کا گند باہر آنا شروع. تو انسان کا جو میٹیریل ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی عزت کی جائے. تبھی تو شیطان نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, جس کو تو نے مٹی سے, اور مٹی بھی بدبودار مٹی, کھنکھناتی مٹی. بچہ جب ابتدائی دنوں میں حمل ضائع ہو جائے نا تو انتہائی بدبودار ہوتا ہے, وہ سخت اسمیل آتی ہے اس سے. جب وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے, گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے, انتہائی بدبودار ہوتا ہے. تو مٹی بھی بدبودار مٹی, من حمأ مسنون. تو شیطان نے اعتراض انسان کے میٹیریل پہ کیا, جس میٹیریل سے اس میں جو مال ڈالا گیا ہے وہ تو گارا ہے, وہ تو مٹی ہے, تو مجھے تو نے آگ سے بنایا, میں کیوں اس کو سردہ کروں. تو قرآن کیا کہتا ہے, انا خلقناہم مما یعلمون, تمہیں جس چیز سے بنایا گیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. اللہ نے اس کا نام بھی نہیں لیا اس موقع پہ. تو کیا مطلب, تمہارا میٹیریل اس قابل نہیں ہے کہ تمہاری عزت کی جائے اور تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے کہ تم بڑے مشک اور عنبر کے ٹیلوں سے بنایا گیا تھا. اور آپ کا نام کیا ہے, عبد الاحد نام ہے نا, عبد الاحد بھائی سے وہ خس کی خوشبو لے کر اس میں ملایا گیا, پھر اس سے انسان کو بنا کے اس میں آنکھیں, سونے کی آنکھیں فٹ کی گئیں, اور ناک چاندی کی لگائی گئی, اور کان جو تھے اس میں وہ مشک و عنبر کے بنائے گئے. اور جب انسان
جو ہے کان سے میل نکالتا ہے تو چاندی کے ٹکڑے نکلتے ہیں، اور منہ سے جب تھوکتا ہے تو شہد کی نہریں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو جو ہمارا میٹیریل کسی کام کا نہیں ہے، تو فضیلت کے لیے اور جنت کے لیے عمل کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا، بھائی تیری شکل تو اچھی ہے نہیں، کم از کم بات تو اچھی کر لیا کر. کراچی میں یہ بہت کہا جاتا ہے، یار انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بات تو اچھی کر لے. شکل کی وجہ سے تو تجھ سے محبت ہو نہیں رہی ہے، بات اچھی کر لیتا تو ہم تجھ سے محبت کر لیتے. نہ شکل اچھی نہ بات اچھی. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی انداز ہے کہ تم جس چیز سے بنائے گئے وہ اچھا نہیں ہے. ہمیں تم سے محبت تمہارے میٹیریل کی وجہ سے نہیں ہے. تمہاری باڈی سے اچھے اعمال نکلیں گے تو اچھے بن جاؤ گے، اچھے اعمال نہیں نکلیں گے تو شیطان سے بدتر ہو جاؤ گے تم. تو اس لیے دنیا میں بھی عیش کر رہے ہو اور آخرت میں بھی یہ امیدیں لگا کے بیٹھو کہ ہم سب جنت میں چلے جائیں گے. تو کیا ہے کیا تمہاری باڈی میں کیا قمقمے لگے ہوئے ہیں بھائی؟ کیا ہم کہتے ہیں نا کہ تیرے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو میں تجھے اتنا پروٹوکول دوں؟ بیٹھ جا آرام سے کنارے پہ جا کے. باراتوں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ کھانا مجھے نہیں ملا تو کیا کہتے ہیں؟ تیرے سرخاب کے پر لگے ہوئے، آرام سے بیٹھ جائے، جب سب کو ملے گا تجھے بھی مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے جس چیز سے تمہیں بنایا ہمیں پتہ ہے. یہ تو اوپر ایک تھوڑی سی لیئر چڑھا دی ہے جس سے تم خوبصورت نظر آتے ہو، ورنہ تو سب بہت سے وہ لیئر کے بعد بھی خوبصورت نظر نہیں آتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی، ہم سب چاہے کوئی خوبصورت ہو چاہے بدصورت ہو، یہ تو اللہ نے باریک سی لیئر لگا دی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے سیاہ چہرے قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ سفید. بہت سے بدصورت قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ خوبصورت. کیونکہ قیامت کے دن جو چہرے پہ رونق آئے گی نا، وہ سچی مچی کی رونق ہوگی، وہ اعمال کی ہوگی. بہت سے بدصورت لوگ اللہ کی نظر میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بہت سے خوبصورت لوگ اللہ کی نظر میں بہت بدصورت ہوتے ہیں. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں جس میٹیریل سے بنایا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، یہ اس قابل نہیں ہے. تبھی شیطان نے اعتراض کیا تھا کہ میں کیوں اس کو سجدہ کروں. تو وجہ اس کی یہی تھی، بھائی یہ اعمال، یہ کیا کرے گا؟ ایسے اعمال کرے گا کہ دنیا رش کرے گی اس کے اوپر. یہ برائیوں سے بچے گا، یہ نماز قائم کرے گا، یہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے گا، یہ زنا سے بچے گا، بدنظری سے بچے گا، رشوت سے بچے گا، چوری سے بچے گا. حالانکہ یہ تمام خواہشات اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہوں گی، لیکن یہ کیریکٹر میں ایک نمبر ہوگا. ایک نمبر کردار کا آدمی جتنا مرضی بدصورت ہو، لیکن کیریکٹر اللہ کی نظر میں اس کو اونچا کر دے گا. اور دونوں کتنے خوبصورت ہیں دنیا میں ہم نے دیکھے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں بس، اور جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، نماز چھوڑتے ہیں، قضا کرتے ہیں نماز، کوئی اہمیت نہیں ان کے، بلکہ نمازوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو کتنا مرضی ہینڈسم ہو، خوبصورت ہو، اللہ نے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں جس میٹیریل سے بنایا نا وہ ہمیں معلوم ہے. تو اچھا عمل کر کے اچھے بن سکتے ہو اور جنت کے حقدار بن سکتے ہو. تو مشرکین مکہ جو اپنی صحت پہ، خوبصورتی پہ، مال و دولت پہ ناز کر رہے ہیں، اللہ نے کہا یہ ناز بنتا نہیں ہے تمہارا. عمل لے کر آؤ گے تو آخرت ملے گی، عمل نہیں لے کر آؤ گے تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے تمہارا. تو میرے بھائی یہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن آج ہم بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں. دنیا میں اللہ کو وہی یاد کرتا ہے جو کسی پریشانی میں آ جائے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ یار آخرت میں بھی کچھ پریشانی ہو سکتی ہے. لیکن دنیا میں جس کو خوشیاں مل رہی ہیں، ساری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، سب کچھ، ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے غافل بھی وہی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ غفلت کے پردے انہی لوگوں پر آتے ہیں جو دنیا میں خوشحال ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم یہاں خوشحال ہیں تو وہاں بھی کیا ہوں گے؟ خوشحال ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا کلا، نا نا نا، یہاں کی خوشحالی تو آزمائش ہے، اصل تو آخرت ہے جو ہمیشہ والی زندگی ہے. یہاں اچھا کرو گے تو وہاں اچھا ملے گا، یہاں برا کرو گے تو وہاں انجام برا ہوگا تمہارا. آگے اللہ تعالیٰ انہی آیتوں میں فرماتے ہیں انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نخلق مثلہم. کیا آیت ہے؟ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نخلق مثلہم علی ان نبدل امثالہم.
علی ان نبدل غیرہم. آگے پوری آیت پڑھ لیتے نا تو ترسا کیوں رہا ہے. علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین. ہاں فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین. آگے اللہ کہتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی. قرآن میں مشرق مغرب کا لفظ 3 طرح سے استعمال ہوا ہے. ایک رب المشرقی والمغرب, اللہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی. تو ایک مشرق اور ایک مغرب, یعنی ایک ایسٹ اور ایک ویسٹ. سورہ رحمان میں آتا ہے رب المشرقین و رب المغربین, 2 مشرق اور 2 مغرب. اور ایک جگہ آتا ہے رب المشارق, بہت سارے مشرق. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کبھی قرآن کہتا ہے ایک مشرق ہے, کبھی قرآن کہتا ہے 2 ایسٹ ہیں, کبھی قرآن کہتا ہے بہت سارے ایسٹ اور بہت سارے ویسٹ. جب ایسٹ بہت سارے تو ویسٹ تو خود بخود بہت سارے ہوں گے. تو اس کا جواب یہ ہے, یہ جو قرآن نے کہا نا ایسٹ اور ویسٹ, تو یہ 2 سمتیں ہیں. ایک تو وہ سمت ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے ادھر, تو پوری اس سمت کو ایک سمت قرار دیا ہے, اور ایک وہ ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ سورج ہمیشہ, سورج کا ایسٹ تبدیل ہوتا ہے. مثال کے طور پر گرمیوں میں ایک طرف سے نکلتا ہے, اگلے دن تھوڑا سا کھسکتا ہے, وہ اس سے اگلے دن تھوڑا سا ادھر. اصولی طور پر جو اکویٹر کے دائیں بائیں جتنے بھی ممالک ہیں نا, جو اکویٹر پہ نہیں ہے, خط استوا پہ نہیں ہے, بلکہ دائیں بائیں جتنے بھی کنٹریز ہیں, ان میں ڈیلی مشرق تبدیل ہوتا ہے اور ڈیلی مغرب بھی تبدیل ہوتا ہے. بھائی آپ کھڑے ہو کر کسی دن کراچی میں دیکھ لیں, سورج یہاں سے نکلا ہے نا, تو ایک لائن کھینچ لیں, اگلے دن تھوڑا سا ادھر کو ہوگا, وہ اس سے اگلے دن تھوڑا سا ادھر کو ہوگا, پھر اگلے دن تھوڑا سا ادھر کو. تو 365 دنوں میں یوں جائے گا اور پھر یوں واپس آ جائے گا. تو یہ جو روزانہ تھوڑا تھوڑا ایسٹ چینج ہو رہا ہے, تو یہ بہت سارے مشرق ہیں. تو اس لیے اللہ نے ان کو کیا کہا, رب المشارق. اور مشرقین کیوں کہا؟ جب یہاں سے نکلا اور 6 مہینے بعد جو اینڈنگ پوائنٹ ہوگا اس مشرق کا, تو وہ الگ مشرق کہا اور اس کو الگ مشرق کہا. تو یہ دو الگ الگ مشرق ہیں. تو اس لیے ان آیتوں میں تضاد نہیں ہے, بلکہ یہ بھی قرآن کی ایک بلاغت ہے کہ جس مشرق یعنی ایسٹ کے لفظ کی جتنی تعبیریں ممکن تھیں, وہ قرآن نے وہ تمام تعبیریں استعمال کی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں میں مشرقوں کے رب اور مغربوں کے رب کی قسم اٹھاتا ہوں, انا لقادرون, ہم قدرت رکھتے ہیں. کیونکہ جب قرآن نے کہہ دیا نا کہ عمل اچھا ہوگا تو جنت میں جاؤ گے, تو فوراً شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے, پتہ نہیں بھائی اللہ میاں نے کہہ تو دیا ہے, بول تو دیا ہے, لیکن ایسا نہ ہو یہ سب ختم ہو جائے اور ہم مر مرا کے مٹی ہو کے ختم, لائف کو انجوائے ہی نہ کر پائیں اور سب کیا ہو جائے, برباد. یہ تو بڑا مشکل ہے یار, دوبارہ کون زندہ کرے گا. تو اللہ نے فرمایا انا لقادرون, ہم قدرت رکھتے ہیں, علی ان نبدل خیرا منہم, ہم پیدا کریں تم سے بھی بہتر, یعنی جو کنڈیشن آج ہے نا تمہیں دوبارہ اس سے اچھی باڈی میں پیدا کر دیں ہم. یہ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ ریپیئرنگ کے بعد اوریجنل چیز نہیں بنتی, کچھ نہ کچھ فالٹ رہ جاتا ہے. گاڑی بنی ہوئی ہے, قیمت کیا ہو جائے گی, ڈاؤن. اب بن چکی ہے گاڑی. موبائل ایک دفعہ کھل کے دوبارہ بن گیا ہے, تو اب قیمت کیا ہو گئی, ڈاؤن. لیکن اللہ کہتے ہیں تمہیں تو اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ ہم تمہیں موت کے بعد دوبارہ اسی جیسا بنائیں گے کہ نہیں, ہم تو اس سے بہتر بنا سکتے ہیں اور اس سے بہتر ہی بنے گا. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے قد اونچے اونچے ہوں گے اور ایسا جسم ہوگا ہمیشہ زندہ رہنے والا, اور آدم علیہ السلام کے قد پہ ہوں گے انسانوں کے قد, اتنے سے نہیں پیدا ہوں گے جتنے اب مارکیٹ میں آ رہے ہیں. جب ہم دوبارہ بنیں گے نا تو ہماری باڈی بہت بڑی ہوگی اور جوان ہوں گے سب کے سب, غیر مختون, جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے نا اس کو ختنے نہیں تھی, تو بعد میں جو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوا ہے نا یہ سب ختم. جو اوریجنل جو انسان کی شیپ تھی وہ ملے گی انسان کو.